50 साल गुजर गए हैं, बैतुल मक़दस के मामले पर हमें कामयाबी नहीं मिल रही। इसमें सबसे बड़ा किरदार उम्मत मुस्लिमा की बेहिसी का है। आज आपके बच्चों को ये तक नहीं पता कि मस्जिद अक्सा क्या थी, क्यों थी, हमारे लिए उसकी क्या अहमियत है। एक तरफ ओआईसी और अरब दुनिया है, दूसरी तरफ फ़लस्तीनी है जो कि अपनी मज़ाहमत से और फ़लस्तीन के लिए कुर्बानियाँ दे देकर ख्वाब गफलत में डूबे हुए मुस्लिम उम्मा को बार बार झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैं खराज तहसीन पेश करूंगा। उम्मत मुस्लिमा कोई शक नहीं कि सोई हुई है। उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों की अक्सरियत जो है वो अपने ज़मीर का सौदा कर चुकी है। वो अपनी कुर्सियों के लिए फ़लस्तीनियों का खून बेच चुकी है। मुस्लिम दुनिया के जो बेशतर लीडर्स हैं वो स्वाय बयानबाजी के कुछ भी नहीं करते। पिछले 70 सालों से इसराइल ने कई एक जंगों के जरिए फ़लस्तीनियों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन हमेशा से वो नाकाम रहा। जी फ़लस्तीन में भी ये सबक इन्हें मिल चुका, आपके पड़ोस अफगानिस्तान में भी ये सबक इन्हें मिल चुका। टेक्नोलॉजी को खुदा समझने वाले जिन्होंने अमेरिका को गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी का खिताब दिया था, उसकी शिकस्त भी इन्होंने देखी और इसराइल खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉड कहता है, मगर इसके बावजूद वो फ़लस्तीनियों की मुकम्मल नाकाबंदी में नाकाम रहा, फ़लस्तीनियों का दाना पानी बंद करने में नाकाम रहा, फ़लस्तीनी जो कार्रवाइयाँ करते हैं उन्हें रोकने में नाकाम रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, आज बात करेंगे बैतुल मक़दस के मामले पर इसराइली हठधर्मी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, 50 साल गुजर गए हैं, बैतुल मक़दस के मामले पर हमें कामयाबी नहीं मिल रही। बैतुल मक़दस का जो ये सानिहा हुआ, इसके बाद ओआईसी भी का क़याम भी जी हुआ। 1969 में जब ये कोलैप्स हुआ है तो उसके बाद ओआईसी इसीलिए बनाई गई थी कि ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे होंगे, एक इकट्ठी उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे, शायद ज़रूरत पड़े तो फोर्स भी की तश्कील दें और मस्जिद अक्सा को सहूनी कब्ज़े से निजात दिलाएंगे। तो ओआईसी अब ठीक कह रहे हैं कि इसी मकसद के लिए बनी थी, मगर लगभग 50 साल गुजर गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि वहीं भी नहीं खड़े और पीछे हट गए हैं। मज़ीद इलाका फ़लस्तीनियों का इसराइल के कब्ज़े में जा चुका है। एग्जैक्टली आपने ठीक कहा। तो अब आप जानना चाह रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। वजह क्या है? तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि उसके आसपास के पड़ोसी ममालिक, हम उधर का जिक्र बाद में करेंगे। सबसे पहले हम पूरी उम्मत का जिक्र कर लें कि इसमें सबसे बड़ा किरदार उम्मत मुस्लिमा की बेहिसी का है। आज आपके बच्चों को ये तक नहीं पता कि मस्जिद अक्सा क्या थी, क्यों थी, हमारे लिए उसकी क्या अहमियत है। उन्हें यही नहीं पता कि मुसलमानों का किबला अव्वल क्या था और वो कहाँ पर है और इस वक्त किसके कब्ज़े में है। उन्हें यही नहीं पता कि फ़लस्तीन सरज़मीन अंबिया क्यों कहलाती है। उन्हें फ़लस्तीनियों की तारीख़ी मकाम का अंदाज़ा नहीं है। उन्हें फ़लस्तीनियों के ऊपर होने वाले जुल्म सितम का अंदाज़ा नहीं है। तो ये पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा की बेहिसी है। हम अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। हमारी नौजवान नस्ल क्या कर रही है, कभी टिकटॉक है, कभी वो लाइकी में दखल कोई ऐप आई हुई है, आजकल सुनने कोई नई भी आई है अपनी स्नैपचैट, बिल्कुल, मुझे तो नाम भी नहीं आते अभी इनके सारों के। तो हमारी आधी नस्ल तो इनमें लग गई, बाकी आधी इस डिस्कशन में है कि खुदा है या नहीं है। उसका तीसरा पार्ट जो है वो इस चक्कर में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से मगरिब की बर्तरी को साबित कर दिया जाए। ये हमारे एजेंडाज हैं, हमारे जहनों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा चुका है। तो पहला स्टेप तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल हमारा कसूर है बतौर उम्मत मुस्लिमा की बेहिसी। उसके बाद दूसरे स्टेप पर आते हैं अरब दुनिया के ऊपर। हुआ ये कि अरब दुनिया के मफादात, माली मफादात, दिफाई मफादात, स्ट्रेटेजिक मफादात, सब के सब इसराइल से वाबस्ता हो गए। अब अपने मफादात के लिए उन्होंने फ़लस्तीनियों की, बैतुल मक़दस की, मस्जिद अक्सा की कुर्बानी देने का फ़ैसला किया। उसकी वजह यह कि जब वन मैन गवर्नमेंट है, शहनशाहियत है, बादशाहत है, तो वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए किसी भी हद पर जाने से गुरेज नहीं करते। और अपने आसपास के तमाम अरब ममालिक में ये चीज़ देख ली होगी। उसके अलावा एक ये हुआ मामला कि अरबों ने इसराइल से बदकिस्मती से इबरतनाक शिकस्त खाई। तकरीबन तमाम ममालिक ने कई झड़पें लड़ी हैं इसराइल के साथ और बेशतर में इन्हें शदीद किस्म की, शर्मनाक किस्म की शिकस्त हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि इसराइल की ताकत से और बैरूनी दुनिया की इसराइल के साथ मुआवनत और उनके इत्तेहाद की वजह से अरब दुनिया डर कर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद ओआईसी की आपने बात की। ओआईसी बनाई इसलिए गई थी कि ये फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएगी, मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाएगी, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा, मुसलमान दोबारा से किबला अव्वल में जा सकेंगे। मगर ओआईसी दर हकीकत अरबों के मफादात की मुहाफ़िज़ बन गई। आपने रिसेंटली भी देखा होगा कोलालमपुर समिट जब यहाँ पर करने की कोशिश की गई आपके पड़ोस मलेशिया में, तो ओआईसी के ठेकेदारों ने क्या रोल प्ले किया। क्या ये चीज़ किसी से ढकी छुपी है? ये भी बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है। तो अब ओआईसी बेसिकली अमेरिका और यूरोप के उन ममालिक के कहने पर चलती है जो अरबों के मफादात के निगरान हैं।
اب آپ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیں, یہ ڈاٹس ملاتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 50 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی مسئلہ فلسطین وہیں کا وہیں کیوں کھڑا ہے, مزید فلسطینی زمینیں اسرائیل کے قبضے میں کیوں جا چکی ہیں, مزید فلسطینی بچے شہید کیوں ہو چکے ہیں, سینکڑوں بلکہ ہزاروں کو معذور کیوں کیا جا چکا ہے, ہزارہ گمشدہ کیوں ہیں, ہزارہ پس زندہ کیوں ہیں. اس سب کی وجہ امت مسلمہ اور مسلمان حکمران ہیں. ہمیں اس چیز کو تسلیم کر لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اگر OIC جو ہے یہ مغربی جو دنیا ہے اس کے کہنے پہ چل رہی ہے تو پھر UN میں OIC میں فرق کیا ہو گیا پھر؟ دیکھیں آپ یوں کہہ لیں کہ OIC بھی UN کا ہی ایک ذیلی ادارہ ہے. ذیلی ادارہ ہے. جس طرح FATF ان کا ذیلی ادارہ ہے, WHO ان کا ذیلی ادارہ ہے, UNICEF ہے, UNESCO ہے, یہ تمام کے تمام UN کے زیر انتظام چلتے ہیں. تو بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ OIC بھی انہی کے زیر انتظام چلتی ہے. اگر یہ ہارش ورڈز ہیں, یہ سخت سٹیٹمنٹ ہے, مگر اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو آپ کو ایسا بالکل صاف نظر آئے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک طرف OIC اور عرب دنیا ہے, دوسری طرف فلسطینی ہے جو کہ اپنی مزاحمت سے اور فلسطین کے لیے قربانیاں دے دے کر خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مسلم امہ کو بار بار جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کی اس ہمت پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میں خراج تحسین پیش کروں گا. آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کوئی شک نہیں کہ سوئی ہوئی ہے. امت مسلمہ کے حکمرانوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنے ضمیر کا سودا کر چکی ہے. وہ اپنی کرسیوں کے لیے فلسطینیوں کا خون بیچ چکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مسلم دنیا کے جو بیشتر لیڈرز ہیں وہ سوائے بیان بازی کے کچھ بھی نہیں کرتے. اسرائیل ہر سال حملے کرتا ہے, فلسطینی شہید ہوتے ہیں, یہ لوگ قرارداد پیش کرتے ہیں, بلکہ اب تو قرارداد پیش کرنی بھی بند کر دی. پہلے قرارداد مذمت پیش ہوتی تھی, اب انہوں نے اس پر بھی نظر ثانی کر لی ہے کہ اس کا بھی کیا فائدہ, کہیں ہمارا آقا ناراض نہ ہو جائے. لیکن فلسطینی برے سے برے حالات میں بھی کھڑے رہے, انہوں نے جانوں کی قربانی دی, نذرانہ پیش کیا, ان کی عصمتیں لوٹیں, ان کے بچے مارے گئے, بچے شہید کیے گئے, ان پہ پابندیاں لگیں, غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا. انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا. اور فلسطینیوں کی یہ پہلی نسل نہیں ہے جو ارض مقدس کے لیے قربانیاں دے رہی ہے. یہ نسل در نسل, یہ 50-60 سال, بلکہ جب سے فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا ہے, آپ 1947-48 سے لے لیں, اس وقت سے اب تک لگ بھگ 7 دہائیاں ہو چکی ہیں. تو 7 دہائیوں میں 3 یا 4 نسلیں تو وجود میں آ چکی ہوتی ہیں. ہر نسل نے اپنے حصے کا قرض اتارا ہے, ہر نسل نے اپنے حصے کی قربانی دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسطینیوں کی ہمت ہے, ان کی جوامردی ہے, موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا, اسرائیلی فوجیوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونا ہی یہ وجہ ہے کہ آج تک مسئلہ فلسطین زندہ ہے, وگرنہ یہ مسئلہ اب تک سرد خانے میں جا چکا ہوتا. تو فلسطینیوں کو اس کا مکمل کریڈٹ ہے, اور صرف فلسطینیوں کو ہی کریڈٹ ہے. اگر دنیا کا کوئی اور مسلمان حکمران اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے تو میرا خیال ہے وہ پنجابی کا محاورہ ہے, گونگلوں تو مٹی چاڑنا, یہ ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب گزشتہ 70 سالوں سے اسرائیل نے کئی ایک جنگوں کے ذریعے فلسطینیوں کو کچلنے کی کوشش کی, لیکن ہمیشہ سے وہ ناکام رہا. تو کیا ٹیکنالوجی کے جو پجاری لوگ ہیں ان کے لیے یہ سبق نہیں ہے عبرت کا؟ جی فلسطین میں بھی یہ سبق انہیں مل چکا, آپ کے پڑوس افغانستان میں بھی یہ سبق انہیں مل چکا کہ ٹیکنالوجی کو خدا سمجھنے والے جنہوں نے امریکہ کو گاڈ آف ٹیکنالوجی کا خطاب دیا تھا, اس کی شکست بھی انہوں نے دیکھی. اور اسرائیل خود کو AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا گاڈ کہتا ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ اسرائیل نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جتنی ترقی کی ہے شاید وہ چائنا کی ترقی سے بھی زیادہ ہے, مگر اس کے باوجود وہ فلسطینیوں کی مکمل ناکہ بندی میں ناکام رہا, فلسطینیوں کا دانہ پانی بند کرنے میں ناکام رہا, فلسطینی جو کاروائیاں کرتے ہیں انہیں روکنے میں ناکام رہتا ہے. ابھی لاسٹ ایئر کی بات ہے جب یہ حملے انہوں نے کیے ہیں, وہ قسام میزائل انہوں نے چلائے ہیں, کچھ اور میزائل چلائے ہیں, تو ان کا آئرن ڈوم جو تھا وہ کسی حد تک کامیاب رہا, یہ نہیں کہ بالکل ناکام ہو گیا, مگر آئرن ڈوم کے باوجود فلسطینی اسرائیلیوں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب رہے, انہیں دہشت زدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, انہیں موت کے خوف میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے اسرائیلی سمجھتے تھے کہ صرف وہی مار سکتے ہیں, اب انہیں پتہ لگا نہیں دوسرا بھی جواب میں مار سکتا ہے. یہ جو جواب میں مارنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کراٹے سے, مارشل آرٹ سے کیا تھا, تو کبھی کبھی اس کا کی محاورہ یاد آ جاتا ہے. تو کراٹے کا ایک لیجنڈ ہے, اس کی کئی فلمیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, بلکہ مارشل آرٹس کو فلموں میں لانے والا بندہ ہی وہ تھا, بروس لی. وہ ایک فلم میں بڑا زبردست ڈائلاگ اس کا ہے کہ اس کا اپوننٹ لکڑی کا بورڈ ہاتھ میں پکڑتا ہے ایسے کر کے اور اسے پنچ مار کے توڑتا ہے. پھر وہ بروس لی کی طرف دیکھتا ہے یوں کر کے تیکھی نظروں سے کہ میں پنچ مار کے اتنی موٹی لکڑی کو توڑ دیا ہے میں نے, اور اب دیکھنا کہ جب یہ پنچ تمہارے منہ پر پڑے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا. مقصد یہ تھا کہنے کا. تو بروس لی نے اسمائل دی اسے اور کہا ریممبر بورڈز ڈونٹ ہٹ بیک, کہ اسے تم نے مارا, یہ جواب میں نہیں مارتا, میں ماروں گا جواب میں. بالکل ٹھیک. تو اسرائیلیوں کو اس بات کا پتہ لگا کہ فلسطینی واپسی پہ ماریں گے, جب انہیں موقع ملے گا یہ ہماری جان لینے کی کوشش کریں گے. پھر وہ بھاگے بھاگے مغربی ممالک میں گئے کہ کسی طریقے سے معاملہ ختم کرواؤ, ہماری صلح کرواؤ.
تو یہ فلسطینی بہت اچھا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جہاں پہ فلسطینی مسلم امت کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہیں پہ یہ یہودیوں کے خلاف جو ان کی مذمت ہے انہوں نے مغربی دنیا کو بھی جھنجھوڑا ہے. وہاں پہ عوامی سطح پر اسرائیل کے خلاف جو نفرت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور عوامی سطح پر ان کے خلاف پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, لیکن اسرائیل اپنی ہر ڈرمی پہ ابھی تک قائم ہے. دیکھیں حکومتیں اس کے ساتھ ہیں, اس لیے وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ اسرائیل کی رسوائی بڑھ رہی ہے, اسرائیل کی ہٹ درمی پہ لوگ اسے لعن طعن بھی کر رہے ہیں, لوگ اس کی مذمت کر رہی ہے, یہ بات درست ہے. آپ حیران ہوں گے کہ فلسطین کی تحریک آزادی میں بے شمار غیر مسلموں کا کردار ہے. میں نے اس کے اوپر پورے ایک دو پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں جس میں میں نے بتایا کہ کون کون سے نامور لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین کے کاز کے لیے اپنی جانیں اپنے خاندان قربان کر دیے. ان کا تعلق فلسطین سے نہیں تھا, بلکہ ان کا تعلق اسلام سے بھی نہیں تھا, بلکہ ان میں کچھ ایسے تھے جو خدا کو ہی نہیں مانتے تھے, مگر فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس سے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی خطے سے بالا تر ہو کر دیکھ رہے تھے. تو اس وقت بھی ایسے ہی ہے کہ دیکھیں آپ امریکہ کی جتنی مرضی مذمت کر لیں, آپ برطانیہ کی جتنی مرضی مذمت کر لیں, فرانس جو گستاخانہ خاکے شائع کرنے میں سب سے ٹاپ پر ہے, آپ اس کی جتنی مرضی مذمت کر لیں, مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی آبادی میں 4-6 لوگ بھی انسانیت کا دل رکھنے والے نہ ہوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ 4 لوگ بھی شریف نہ ہوں, ان میں 4 لوگ بھی ایتھکس کو فالو کرنے والے نہ ہوں. تو یقینی طور پر وہ سمجھدار باشعور لوگ جب بھی ظلم و ستم کو غیر جانبدار آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر کا ایک انسان تو جاگتا ہے, وہ اس کے لیے آواز بھی بلند کرتے ہیں, مگر ان کی آواز اس لیے دبا دی جاتی ہے کہ حکومتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور اسرائیل اگر آج بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے تو اس وجہ سے کہ دنیا کے تمام عوام بھی اس کے خلاف ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ حکمران تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں نا. تو جب تک حکمران اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اب دیکھ لیں کہ اس نے عرب دنیا کے حکمرانوں کو کتنی تیزی سے جھکانا شروع کر دیا. پاکستان کے اوپر کتنا پریشر ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے. ابھی پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے, جس طریقے سے پاکستان معاشی تباہی کی طرف جا رہا ہے, جس طریقے سے قرضوں میں جکڑا جا رہا ہے, مجھے ڈر ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان کے سامنے حل پیش کیا جائے گا کہ تم اسرائیل کو تسلیم کر لو تو تمہارے یہ لونز جو ہے کہ ویو آف کر دیے جاتے ہیں, تمہیں ریلیکسیشن دے دی جاتی ہے, تمہیں اور کیا چاہیے, اسرائیل نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. اور اگر پاکستان خدا نخواستہ ایسا کر لیتا ہے تو پاکستان بھی فلسطینیوں کا خون بیچنے والوں میں شامل ہو جائے گا, اور قیامت کے دن ہم آنکھیں اٹھا کے پیش نہیں ہو سکیں گے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے, تو کچھ عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہوا ہے. عرب حکمرانوں نے کہنا چاہیے, ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کچھ مسلم جو ممالک ہیں دیگر, وہ انہوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا. دوسری طرف پاکستانی عوام کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیت المقدس کے معاملے کے علاوہ اور کون کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے اسرائیل کو تسلیم کریں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے درست کہا کہ کچھ عرب ممالک نے, کچھ مسلمان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. حتیٰ کہ ان میں سے ایک جسے ہم آج کل بڑے پلس پوائنٹس دیتے ہیں, ترکی, اس کے بھی اسرائیل کے ساتھ نہ صرف سفارتی تعلقات ہیں بلکہ تجارتی تعلقات ہیں. وہ اس کے لیے اپنی لاجکس دیتا ہے, وہ اسے پتہ ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں, مگر اس کے بعد اپنے جواز ہیں. اسی طرح سے عرب ممالک کے پاس بھی اپنے جواز ہیں. لیکن ریسنٹلی ابھی حالیہ کمپین میں 2 اہم ممالک نے, جن میں سے ایک متحدہ عرب امارات بھی ہے, انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اسرائیل کو اتنی زیادہ مراعات دیں, اس کے لیے ویزے کی پابندیاں انتہا درجے کی نرم کر دیں, بلکہ سننے میں آیا کہ انہیں ڈیول نیشنلٹی بھی آفر کی گئی, انہیں بزنس اپرچونیٹیز دی گئیں. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو پھر پاکستان کے اوپر دباؤ, یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کے اوپر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے, بلکہ میں بریک سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان کی جو معاشی صورت ہے, مجھے اس سے بھی ڈر ہے کہ ایک دن اس صورتحال کا بہانہ بنا کر کہیں پاکستان کو یہ نہ کہا جائے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کر لو تو تمہارے قرضے ویو آف کیے جا سکتے ہیں. لیکن حکمران جو مرضی فیصلہ کریں, نہ عرب ممالک کی عوام ان کے ساتھ ہے, نہ پاکستان یا دیگر اسلامی ممالک کی عوام اس معاملے میں اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ وہ مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی ناجائز قبضے کو تسلیم کر لے, فلسطینیوں کی خون سے غداری کر لے. یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس کے اور مزید کون کون سے پہلو ہو سکتے ہیں, ہماری مذہبی عقیدت اپنی جگہ پہ ہے, تو ان 7 پہلوؤں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے نظریاتی پہلو, پھر آ جاتا ہے اس میں مذہبی پہلو. دیکھیں یہ جو سرزمین ہے یہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے, یہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے, یہ یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ مسلمانوں کا دور حکومت دیکھیں تو اس میں تینوں مذاہب کے ماننے والوں کو وہاں آنے جانے کی, اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنے کی مکمل آزادی تھی. بلکہ یہودی اور صلیبی تو وہاں پہ باقاعدہ کاروبار کرتے تھے, تجارت کرتے تھے, ان کی جان و مال کا تحفظ کیا جاتا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ صہیونی قبضے کے بعد کیا دیگر مذاہب خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ایسی سہولتیں میسر ہیں؟ آنسر از نو. اس کے بعد اس کا تیسرا پہلو آتا ہے علاقائی اور عالمی اتحادات. اب جو علاقائی اتحادات ہیں عرب ممالک کے وہ ایک طرف ہیں,
اور اسرائیل کے عالمی اتحادات اور پھر عرب ممالک کے دیگر دنیا کے ساتھ بین الاقوامی معاہدے، امریکہ کے ساتھ کون سا معاہدہ ہے، فرانس کے ساتھ کون سا معاہدہ ہے، جرمنی کے ساتھ کون سا معاہدہ ہے، وہ تمام معاہدے وہ بھی انہیں اپنے موقف سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بین الاقوامی قانونی پہلو، اقوام متحدہ جسے میں تو کبھی بھی نہیں مانتا لیکن چلو دنیا تو مانتی ہے، تو اقوام متحدہ کے اپنے قوانین کے تحت اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی ہے۔ اقوام متحدہ اس بارے میں قراردادیں پاس کر چکی ہے، ریزولوشنز دے چکی ہے کہ اسرائیل کو اپنی پرانی سابقہ پوزیشن پر چلے جانا چاہیے، مگر اسرائیل کسی بھی بین الاقوامی قانون کو ماننے کو تیار نہیں۔ تو وہ لوگ جو ہمیں درس دیتے ہیں قانون کی پاسداری کا، اس معاملے میں اسرائیل سے قانون کی پاسداری کیوں نہیں کرواتے؟ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے دفاعی پہلو۔ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا پر ہمیشہ اس نے حکمرانی کی ہے جس کے قبضے میں بیت المقدس رہا ہے۔ اس خطے میں کی خاص خاصیت ہے کہ جس قوم کے پاس یہ خطہ ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی کے پاس تھا تو مسلمان پوری دنیا پر حکمران تھے، فاروق اعظم کے پاس تھا تو مسلمان پوری دنیا پر حکمران تھے، اور جیسے ہی مسلمانوں سے نکلتا گیا مسلمانوں کی گرفت ڈھیلی ہوتی چلے گئی، پوری دنیا کی عالمی سیاست پر بھی مسلمانوں کی گرفت ڈھیلی ہوتی چلے گی، مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا، میں یوں کہوں گا۔ تو اس لحاظ سے بھی اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ اس کے بعد معاشی اقتصادی پہلو بھی ہے اس کے ساتھ، اور پھر ایک کامن سینس ہے کہ وہ لوگ جو چند پرسنٹ تھے انہیں زبردستی اپنے وہاں لا کے گھسا دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں اپنے وہ مثال سنی ہوگی، ہاتھی نے دم گھسیڑنے کی اجازت مانگی ہے خیمے میں، دم دی، پھر منہ دیا، پھر ٹانگ دی، اپنی سونڈ دی، اپنی کرتے کرتے وہ پورے کا پورا خیمے میں آ گیا، اور خیمے میں جو بدبو تھا اسے نکال کے باہر کر دیا۔ تو اسرائیل نے ایگزیکٹلی فلسطینیوں کے ساتھ یہی کیا ہے۔ تو کامن سینس بتاتی ہے کہ فلسطینی اس علاقے میں غاصب ہیں، غیر قانونی ہیں، انہیں باقاعدہ سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت وہاں بسایا گیا۔ اب اگر کوئی بھی باشعور آدمی اس بات کو کہے کہ جی اسرائیل کا حق ہے تو ہمیں اس کا مینٹل ہیلتھ کا چیک اپ کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مجیب، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ پاکستان نے 1917 کے بالفور ڈکلیریشن کو تسلیم کر لیا۔ اب بالفور ڈکلیریشن جو تھا اس وقت تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر ریجیکٹ کیا تھا، کیونکہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف تھا، وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ صہیونیوں کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پلانٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل کلیئر کٹ بات تھی، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اگر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کر لیا جائے تو جو بین الاقوامی کنسیپٹ آف ساورینٹی اور کنسیپٹ آف انٹیگریٹی ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل کوئی بھی ملک کسی ملک کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو آپ اس کے قبضے کو جائز تسلیم کر لیں گے۔ اس وقت انڈیا کشمیر کے اوپر قبضہ کر کے اسرائیل کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں جو رویہ اپنائے ہوئے ہے وہی رویہ میرے ساتھ رکھے۔ ایک پریسیڈنٹ جو موجود ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ عدالتوں میں جب کوئی فیصلہ دینا ہوتا ہے تو وکیل حضرات پریسیڈنٹ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح کے کیس میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے تو اس فیصلے کو سامنے رکھ کر، اس نظیر کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ صادر کیا جائے، یو نو دیٹ۔ تو بین الاقوامی عدالت، بین الاقوامی قوانین فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ایگزیکٹلی انڈیا اسی بنیاد پر کشمیر میں اپنی مداخلت بڑھاتا جا رہا ہے، جارحیت بڑھاتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے وہاں پر خاموشی اختیار کی تو پھر ہمیں کشمیر سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، حال ہی میں برطانیہ کی ایک تقریب میں اسرائیلی سفیر کو دھکے مار کے جو ہے نکالا گیا، اور دنیا بھر میں ایسے کئی واقعہ جو اسرائیل کے حصے میں ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ان کی رسوائی کا باقاعدہ طور پر ذکر موجود ہے۔ اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اور سورہ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 112 میں ہے کہ یہودیوں پر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے۔ تو جب قرآن پاک کا فیصلہ ہے وہ حتمی فیصلہ ہے، تو اگر ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تا قیامت ہی کر دی گئی ہے۔ اب برطانیہ میں جو آپ نے کہا یہ ہوا، یہ ایک یونیورسٹی کی ایک تقریب تھی، اس یونیورسٹی کی تقریب میں طلباء نے اسرائیلی سفیر کو باقاعدہ دھکے مار کے، ایک طرح مہارتاً دھکے مار دیے، اسے سچ مچ کے دھکے مار کے ذلیل و رسوا کر کے اسے نکالا گیا۔ مگر یہ برطانوی عوام ہے، برطانوی حکومت نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اور برطانوی حکومت جو ہے وہ دعوے دار ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے، مگر ایکچولی دنیا میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کہیں پر بھی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اگر ڈیموکریسی ہوتی تو عوام کے ان جذبات کا خیال رکھا جاتا۔ تو ڈیموکریسی ایک دھوکہ ہے، ڈکائے ہے، ایک جال ہے جس کے ذریعے لوگوں کو جکڑا جاتا ہے۔ تو برطانیہ میں بھی نام کی جمہوریت ہے، اور مزے کی بات ہے برطانیہ خود کو مدر آف ڈیموکریسی کہتا ہے، مگر وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، سویر قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ عوام سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں اور وہی کر رہے ہیں۔ تو برطانوی حکومت بالکل اسی طرح اپنے عوام کے فیصلوں کے خلاف، اپنی عوام کی مرضی کے خلاف چل رہی ہے، جس طرح امریکی حکومت اپنے عوام کی مرضی کے بالکل برعکس کام کر رہی ہے۔ امریکی عوام کب چاہتے ہیں کہ ان کے ٹیکسز کا پیسہ بارود میں جھونکا جائے، امریکی عوام کب چاہتے ہیں کہ ان کے پیسے یا ان کے اپنے فوجی جو ہیں وہ زخمیوں کے گھر واپس آئیں، مگر امریکی حکومت یا صہیونیوں کے یا کارپوریٹ کمپنیوں کے یا تیل کی کمپنیوں کے مالکان کے قبضے میں ہے، وہ نئے وسائل کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں، قبضے کرتے ہیں، بندے مرواتے ہیں، بندے مارتے ہیں، دنیا کے امن کو
تباہ و برباد کرتے ہیں، اور پھر جب شخص خردہ واپس آتے ہیں تو پھر ان کے جو تاج عظمت ہے اسے ذکر پہنچتی ہے، پھر وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیت المقدس پہ اسرائیلی قبضہ، کیا یہ قیامت کی نشانیوں کی طرف ہم جا رہے ہیں یا اسے بچایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے اوپر ہمارا دوبارہ قبضہ آ سکتا ہے؟ اگر آ سکتا ہے تو مسلم دنیا پر کیا ذمہ داریاں ہیں جو وہ ادا کرے اور وہ نبھائے؟ دیکھیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یا نہیں، اس بارے میں تو کہ عالم دین بتائیں گے، میرا یہ ڈومین نہیں ہے۔ یقینی طور پہ کسی پروگرام میں ہم کسی کو ساتھ بٹھاتے ہیں عالم دین کو، میں ہوں یا وہ ہوں یا ہم دونوں ہو جائیں اکٹھے، اس بارے میں ان سے پوچھا جائے کہ قیامت کی نشانیوں میں کیا کیا شامل ہیں اور کیا موجودہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں۔ ویسے تو سیدھی سی بات ہے انڈرسٹینڈنگ کی کہ ہر گزرتا ہوا دن ہمیں قیامت کے قریب کر رہا ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، تو ہم اس کانٹیکسٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالات بھی قیامت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لیکن اس میں شرعی باتیں جو ہیں وہ کہ عالم دین کریں گے آ کے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، میرا سوال یہ بنتا ہے جو مجھ سے آپ کریں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کا دامن تھامنا ہوگا، انہیں آپس کے اختلافات کو بھلانا ہوگا، انہیں اپنی روٹی میں سے کچھ روٹی اپنے ساتھ والے پڑوسی کو بھی دینی پڑے گی، انہیں جہاد کا علم تھامنا ہوگا۔ دیکھیں جہاد میں مشقت ہے، جہاد کہنا بہت آسان ہے، بالکل دیکھیں نا آپ نے میں نے ٹائیاں شائیاں لگائی ہوئی ہیں، کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، اتنا زبردست موسم ہے، کیمروں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، کافی کے کپ سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم جب جہاد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ جہاد اس کے عوض ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ بالکل ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ میرے دفتر میں کچھ لوگ افغانی آئے، تو انہوں نے مجھے بتایا، اب میں آج چند دنوں کی بات ہے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے چند دن وہاں باقاعدہ پتے دھو دھو کر کھا کر گزارا کیا ہے۔ بکریاں پتے کھاتی ہیں، وہ بھی اپنی مرضی کے کھاتی ہیں، مرضی کے نہیں ہوتے تو وہ چھوڑ دیتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہ پتے دھو کے کھا کے کئی دن اس طرح سے گزارا کیا ہے، کس طرح کی سردی میں گزارا کیا انہوں نے، ان کے پیر پھٹے ہوئے تھے، ان کی ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کتنی پرمشقت زندگی وہ گزار چکے ہیں اور کتنی آنے والے دنوں میں گزارنے والے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت بھی افغانستان سے اگرچہ امریکی افواج کافی حد تک چلی گئی ہیں لیکن ان کے چیلے چانٹے تو موجود ہیں، تو بتا رہے تھے کہ زخمیوں کے لیے دوائیاں نہیں ہیں، گھروں میں خوراک کا ذخیرہ نہیں ہے، اور بین الاقوامی برادری منہ موڑے بیٹھی ہے، ان کے اپنے فنڈ جو ہیں وہ طاغوت نے دبائے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کیوں دبائے ہوئے ہیں؟ ابھی بھی جنگ جاری ہے، مطلب امریکہ چلا گیا مگر جنگ جاری ہے، صرف جنگ کی ڈائمنشن بدل گئی۔ تو مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور جہاد کے لیے تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، جہاد کا مطلب ہے آپ کو قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا، جہاد کا مطلب ہے آپ کو خون بہانے اور اپنا خون دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا، جہاد کا مطلب ہے دشمن کی جان لینے اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، جہاد کا مطلب ہے اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، جہاد کا مطلب ہے آسائشات کو چھوڑ کر میدان عمل میں اترنا ہوگا، جہاد کا مطلب ہے عالم کفر سے منہ پھیرنا ہوگا، یہ سب ہے جہاد۔ تو ہم بس کہہ دیتے ہیں کہ کرنا چاہیے مگر ہم مینٹلی اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ خود کو اس کے لیے تیار بھی کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمیں سفارتی اور غیر سفارتی ہر محاذ پر فلسطینیوں کی آواز بننا ہوگا، ہر پلیٹ فارم کے اوپر جہاں موقع ملے ہمیں فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہوگا، ان کے حق میں آواز بلند کرنی ہوگی۔ اسرائیلیوں کا ہر پلیٹ فارم پر، ہر پلیٹ فارم کا مطلب ہے ہر پلیٹ فارم، اس کے اوپر ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، انہیں احساس دلانا ہوگا کہ تم وہ اچھوت ہو، تم وہ قابل نفرین قوم ہو جس نے فلسطینیوں کا، مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ دنیا کے ہر فساد کے پیچھے امریکہ، اور امریکہ کے پیچھے تمہارا ہاتھ نکلتا ہے۔ تم وہ ہو جس نے مسلمانوں کو ان کے قبلہ اول سے دور رکھا ہوا ہے، تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کیا جائے۔ ہر سطح پر ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، ان کی مخالفت کی جانی چاہیے۔ پھر اب دیکھیں کہ اسرائیل چاروں طرف سے عرب ممالک میں گھرا ہوا ہے، اگر یہ عرب ممالک آپس سے اختلافات کو بھلا دیں تو باقی دنیا تو چھوڑ دیں، مسلم دنیا، صرف یہ عرب ممالک اگر اپنے اختلافات کو بھلا دیں تو مجھے بتائیے کہ کیا اسرائیل اپنی منمانی کر سکتا ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک ملک کی سیکیورٹی امریکہ کے پاس ہے، ایک ملک کی سیکیورٹی روس کے پاس ہے، ایک ملک اپنی سیکیورٹی کے لیے ایران کو دیکھ رہا ہے۔ تو پرابلم تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑا، اور پیروں پر اس لیے نہیں کھڑا کہ ذاتی مفادات ہیں بیچ میں۔ تو ان سب مفادات کو پسے پشت ڈال کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا، جہاد کا علم تھامنا ہوگا، جہاد کے راستے پر چلنا ہوگا، یہی اس مسئلے کا اور دنیا کے امن کا واحد حل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے آخری کویشچن میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ چلا رہا ہے کہ جب بھی کوئی اس موضوع پہ بات کرتا ہے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ آپ کے دل میں اتنا درد ہے، آپ اتنا درس دے رہے ہیں، تو آپ خود کیوں نہیں جا رہے؟ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ ہم نے پہلے بھی بات، ابھی شاید آج کے پروگرام میں شاید میں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں اور آپ صرف آواز بلند کر سکتے ہیں،
ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا کام ہے کہ ہم سپہ سالاروں تک, آرمی چیفز تک اپنا پیغام پہنچائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں بیت المقدس کی محبت پیدا کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کا ساتھ دینے والے جوان یہاں پر تیار کریں. تو کیا کشمیر میں ہم لوگوں نے جانیں قربان نہیں کی؟ کیا 60s کی دہائی میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستانی پائلٹس نے جا کر وہاں پہ اسرائیلی طیارے نہیں گرائے؟ تو جب ہماری گورنمنٹ نے کہا, جب ہمیں راستہ دیا گیا, کیا ہم وہاں پر نہیں پہنچے؟ بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیشی نژاد پاکستانی پائلٹ سیف الاسلام, وہ واحد پائلٹ ہے جسے 4 اسرائیل, پوری دنیا کا واحد پائلٹ ہے جسے 4 اسرائیلی طیارے گرانے کا اعزاز حاصل ہے, اسے ٹاپ گن کا خطاب دیا گیا تھا. تو وہ بھی تو ہماری ٹرین کرتا تھا. متحدہ عرب امارات کی ایئر فورس کو کس نے ٹریننگ دی ہے؟ عربوں کی ایئر فورسز کو کس نے ٹریننگ دی؟ ہم نے ٹریننگ دی ہے نا. تو یہ ہمارا حصہ ہے. اس میں جو ایکسپرٹ جاتے ہیں ٹریننگ دینے کے لیے وہ تو آرمی آفیسرز ہوتے ہیں, مگر ان کی ٹریننگ کون کرتا ہے؟ ان کی ٹریننگ کس کے پیسے سے ہوتی ہے؟ وہ میرے اور آپ کے پیسے سے ہوتی ہے. ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ ٹریننگ امت مسلمہ کے کام آتی ہے. تو ہم تو اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں. میں کیمرے کا آدمی ہوں, میں مائک کا آدمی ہوں, تو میں اس طریقے سے اپنا کام ادا کر رہا ہوں. میں قلم کا آدمی ہوں, میں اس طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. میں اسکرین کا آدمی ہوں, میں اسکرین پہ کام کروں گا. آپ تاجر ہیں, آپ کو اپنے پیسے ڈالنے ہوں گے. آپ فوج میں ہیں, آپ کو اسلحہ اٹھانا ہوگا. آپ خاتون ہیں, آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی. ہم سب کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک دیرینہ کویسچن تھا جو آپ نے آج اس کا جواب دے دیا. ناظرین, آپ کو یقیناً اس کویسچن کا آنسر مل ہی گیا ہوگا کہ آخر آپ آواز اٹھاتے ہیں, آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ تو ہم کس طریقے سے اپنی شرکت, اپنی شمولیت اس کام میں کر رہے ہیں, اس کار خیر میں. اب آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ جہاں جہاں جس محاذ پہ آپ ہیں, آپ امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.